आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, दुख तकलीफ़ अल्लाह ताला आपसे दूर रखे और आपकी सारी मुश्किलात को अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से दूर फरमाए। आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। आपके बच्चे आपके लिए अल्लाह ताला आखिरत का सरमाया सदका जारिया बनाए, आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज का टॉपिक है शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ इंसान को ज़मीन पर, तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, या अल्लाह, कोई हमसे कोई गलती हो गई है, कोई कोताही हो गई है। हम तो हर वक्त तेरी हम्दो सना करते हैं, हर वक्त तेरी इबादत करते हैं और कभी तेरी फरमाबरदारी नहीं करती कि आपने कोई और नई मखलूक बनाने की इरादा किया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि सारी ज़मीनों से, 7 कंटिनेंट से मिट्टी लाओ और मिट्टी को गीला करके उसका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया। और अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम से पहले थी उनको कहा कि सब सजदा बसजूद हो जाओ, सजदा बसजूद हो जाओ, सारे झुक जाओ, सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एहतराम पेश करो, सजदा करो एहतरामन। तो सारी दुनिया की चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा फरमाई हैं और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सारी बाकी जितनी भी अल्लाह ताला की खल्क की हुई, पैदा की हुई चीज़ें हैं उन पर बरतरी दी है, इज़्ज़त बख्शी है। इसलिए अल्लाह ताला सबको बावर कराना चाहता और बताना चाहता है कि इंसान को मैंने सब कुछ दे दिया, इसलिए इंसान को मेरा अच्छा बंदा और फरमाबरदार बन के, इबादत गुज़ार बन के रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने सब मखलूक को हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, सब फरिश्तों ने सजदा किया, हर चीज़ ने सजदा किया, सब चीज़ झुक गई, मुतीओ फरमाबरदार होगी इंसान की। इंसान ने सबको मसखर कर लिया सवाए जिन के। जिन जो इब्लीस था उसने इनकार कर दिया और उस इनकार की वजह उसका गुरूर था। तो वो कहता है कि ये जो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी अदना चीज़ होती है, वो आग का बना हुआ है और आग पता नहीं उसके दिमाग में बेहतर है। और क्योंकि उसने इबादत बहुत की हुई है, ज़मीन के चप्पे चप्पे पर उसने सजदा किया हुआ है, इबादत की हुई है, इसलिए वो फरिश्तों में शुमार होता है। इसलिए वो तो इस अदना से मखलूक को जो मिट्टी का बना हुआ है सजदा नहीं करेगा। तो उसने इनकार कर दिया। जब उसने इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया, धत्कार दिया और कहा कि तुम पर अल्लाह के फरिश्तों की और हर इंसान की तुम पर लानत होगी क़यामत तक, अज़ल तक। तब शैतान ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि या अल्लाह, देख मैं तेरी इबादत करता हूँ, तूने मुझे पैदा फरमाया है, तो मैं तेरा मोहताज हूँ। मुझे जो मेरी इबादत की है ना, इसके बदले में कुछ चाहिए। मुझे बस इतनी परमिशन दे दे कि ये जो तूने इंसान पैदा किया है इसको मैं वर्गला सकूं, इसको मैं वसवसे में डाल सकूं, इसका दिमाग ख़राब कर सकूं, इसको मैं बुराई की तरफ लेके जाऊं। जिस तरह मैं खज्जल ख़राब हुआ हूं, इसको भी मैं कोशिश करूंगा ये भी ख़राब हो और इसका भी दुनिया में कोई भला ना हो, ये भी बर्बाद हो जाए और ज़िंदगी का मकसद जो दुनिया में अच्छा होता है उससे महरूम हो जाए और तेरी नाराज़गी का सबब बन जाए।
میں دوزخ میں جاؤں گا تو ساتھ میں انسان کو لے کے ہی جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی رحمت سے اپنی بلیسنگ سے اتنے نبی پیغمبر بھیجوں گا, اتنی ہدایت بھیجوں گا, اتنا اللہ کی نشانیاں پیدا کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوں گے, اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والے ہوں گے, وہ کبھی تمہاری راہ نہیں آئیں گے جانسے میں, اور کبھی تمہارے قابو نہیں آئیں گے. اور میں اتنا ان کو ہدایت بخشوں گا, اور جو گمراہ ہوں گے تو ان کے لیے ظاہر ہے جو تیرا رستہ اختیار کریں گے, تیری بات پہ چلیں گے تو وہ دوزخی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی. اس لیے جو ہدایت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور جو گمراہی ہوتی ہے, برائی ہوتی ہے, وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. بے شک وہ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہے یہ دارالعمل بنایا ہے, اور انسان کو لیے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. انسان کو سارا کچھ دے کے ساری دنیا اس کی انڈر کر کے, اس کے مطیع و فرما بردار کر کے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے, اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرے. عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. ویسی تو عبادت جو ہوتی ہے وہ ہر وقت جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. درخت, چرند پرند, پہاڑ, دریا, آسمان, ستارے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے. لیکن جو انسان ہے, انسان کو حقوق العباد بھی ہیں, بندوں کے حقوق بھی ہیں, وہ بھی عبادت ہے, اور حقوق اللہ بھی ہیں, وہ بھی عبادت ہے. اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے, اور اس کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ نے برحق دنیا میں بھیجے ہیں وقفے سے. اور سب سے آخر رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہدایت کا رستہ بتانے کے لیے, سیدھا راہ بتانے کے لیے, اور ہولی قرآن دے کر بھیجے کہ اس سے اس بک کے طریقے سے زندگی گزاری جائے, گائیڈ بک ہے. تو تب پھر شیطان نے کہا کہ میں تو جنت سے نکل چکا ہوں, تو اب میں جنت میں آدم علیہ السلام کو بھی نہیں رہنے دوں گا. اس نے کیا کیا کہ جو شیطان تھا نا, اس نے وسوسہ جو ہوتا ہے, جو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو برین ہوتا ہے نا وہ جسم سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. جو وہ کہتا ہے وہ انسان سوچتا ہے وہ کرتا ہے. تو جو دل ہے وہ تو فیلنگ کا نام ہے نا, تو جو صحیح میسج پہنچاتا ہے نا اس کو وہ برین ہوتا ہے. اگر برین صحیح کام کر رہا ہو تو بندہ صحیح کام کرتا ہے, اگر برین غلط طرف لے کے جا رہا ہو تو انسان غلط کرتا ہے. تو جو شیطان ہوتا ہے وہ برین میں بیٹھا ہوتا ہے, برین کو کنٹرول کرتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ لیمن کاٹ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیمن کا ٹیسٹ آپ کے منہ میں فیل ہو رہا گا. کبھی آپ پھولوں کا سوچ رہے ہیں تو پھولوں کی خوشبو محسوس ہوگی. کھانے کا سوچ کر کبھی کبھی آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں نا تو وہ فیلنگ وہ انسان ساری باڈی کو برین کنٹرول کرتا ہے اور میسج بھیجتا ہے ساری باڈی کو. اس طرح جو برین ہے وہ ساری باڈی پر سردار ہے, تو اس لیے برین کا اچھا ہونا بہت ہی ضروری ہے. تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ آدم اس زمین پر اس دنیا میں کھاؤ پیو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, لیکن ایک پودے کے پاس بالکل ہرگز نہیں جانا. کوئی ہزاروں سال تک وہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے پھر رہے تھے اور بہت اداس تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سکونت دینے کے لیے, ان کو سکون دینے کے لیے, ان کو خوش رکھنے کے لیے, ان کی کمپنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت حوا علیہ السلام بہت ہی خوبصورت عورت تھیں جو ان کے آدھے جسم سے پیدا ہوئی تھی, اور ان کو بہت ہی خوبصورت بنایا, اور اس طرح نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے بنے تھے. اس لیے انسان کو غرور بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. غرور جو ہوتا ہے وہ شیطان کا رستہ ہے.
تو تب وہ سیر و سفاحت کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے جنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو حلال طیباً، لیکن کوئی جو حرام کی طرف جو نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن کے رہو، اور اس پھل کو بالکل نہیں کھانا. وہ کوئی کہتے ہیں کہ ایپل تھا، کوئی کہتے ہیں گندم کا دانہ تھا. اللہ عالم واللہ عالم، اللہ کی قسم اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ انہوں نے شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت حوا علیہ السلام کے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ جنت میں دے دیا کھانے کو، تو ایک پھل سے یا ایک چیز سے کیوں منع کیا ہے؟ اس میں کیا خاصیت ہے؟ میں تو وہ ضرور کھانا چاہوں گی، دیکھنا چاہوں گی. تو انسسٹ کیا کہ آدم علیہ السلام میرے لیے وہ لے کے آؤ. اس طرح انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو پھل تھا جس سے منع فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور کہا کہ نکل جاؤ جنت سے، اور اب آپ زمین پر رہو گے، اور ہیلا کرو گے تو وسیلہ ملے گا، محنت کرو گے تو کھاؤ گے، اور ایک خاص مدت تک تم یہاں پر ٹھہرے رہو گے، اس لیے کہ نافرمانی کی. جب وہ جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو وحی بھی دیتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھا دیے جس سے ان کی توبہ قبول فرمائی. ایک دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور وہ دعا بار بار حضرت آدم علیہ السلام پڑھتے اور روتے اور پچھتاتے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے معاف فرما دیا، اور ان کو جنت زمین پر فرما دیا. اس طرح شیطان نے ان کو خود جنت سے نکلا تھا تو ان کو بھی جنت سے نکال دیا. روح انسانیت کا سب سے پہلا جو دشمن نکلا انسان کا، وہ شیطان ہی نکلا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جو دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں پیاری چیز ہے وہ اللہ میری راہ میں قربان کر دے، بے شک میں نے ہی تمہیں دی ہے. جو اللہ کے پیارے حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کو ایک خواب آیا. پہلی رات خواب آیا تو صبح اٹھ کر انہوں نے قربانی کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. دوسری رات پھر وہ خواب کا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میری راہ میں قربان کر دے. تو اس وقت قربانی تو جانوروں کی ہوتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو کیمل ہیں، جو جانور ہیں، وہ قربان کر کے اللہ کی راہ میں دے دیے. تیسری رات پھر اللہ انسسٹ کرتا ہے اور زور دے کر فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ چیز پیاری ہے، سب سے بیسٹ ہے، بہت تمہارے دل کے قریب ہے، اس کو میری راہ میں قربان کر دے. تو تب ان کو یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں ان کی قربانی مانگ رہے ہیں. تو تب حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس تشریف لے گئے، اور بیٹا بھی ابھی بالغ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اپنے رب کے راہ میں قربان کر دوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرمانبردار نبی پیغمبر، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے باپ، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرو، میں بے شک صابر شاکر رہوں گا، اور میں بالکل آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور میں جیسے آپ فرمائیں گے میں ویسے ہی کروں گا. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اے ابا، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ جب قربانی کرنے لگو تو اپنی آنکھوں پر جو پٹی باندھ لینا اور چھری کو تیز کر لینا، تاکہ زیادہ میں ٹائم نہ لگے، اور تم اپنی باپ ہونے کی محبت کی وجہ سے مجھے راستے میں قربان کرنے سے چھوڑ نہ دو. تو اس طرح باپ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر وہ پہاڑی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور سب سے پہلے شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہو گیا ہے تم اتنے پیارے بیٹے کو قربان کر رہے ہو، یہ تمہیں اتنا پیارا ہے.
تو جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا ہے، اور پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے اور شیطان مجھے اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، تو انہوں نے ایک پتھر لے کے اس کی طرف پھینکا، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان دور ہو جا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ارادے سے مجھے نہیں ہٹا سکتے۔ پھر وہ چلتے گئے، تھوڑی دیر میں شیطان پھر آیا، شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دماغ میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ اے اسماعیل علیہ السلام، یہ دیکھو تمہارا باپ تمہیں نا ابھی شہید کر دے گا، ابھی تمہیں ختم کر دے گا، تو تم جہاں سے بھاگ جاؤ، تم نہ بات مانو۔ تو انہوں نے بھی یہ پتھر اٹھا کے اپنے باپ کی طرف پھینکا کہ شیطان کی طرف سے یہ سوچ ہے اور میں اس کو رد کرتا ہوں۔ تو اس طرح بار بار شیطان ان کو حملہ کرتے رہے۔ یہی طریقہ ہے جو رمی کرتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں ادھر حج کے درمیان، یہ جو ان کا طریقہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی، یہ حج کا ایک رکن بن گیا۔ کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے جب بھی آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان آپ کو اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اور آپ کو کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب نہ لے کے جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی کے اوپر اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں تو چھری چل نہیں رہی، اور بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا، کیوں نہیں چل رہی، اور بچے کو تو تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پیچھے سے غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یہ پیچھے مڑ کے دیکھو دمبا کھڑا ہے، اس کو ذبح کرو اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور مبارک ہو تم اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں پیغمبروں سے اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں، اللہ کے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بہت پیارے محبوب ہوتے ہیں، ان سے بڑی بڑی اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی لیتا ہے، ٹیسٹ بھی لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کامیاب بھی، ان ٹیسٹوں میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے اپنی رحمت سے۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حقائق میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول تھا، مگن تھا، اور خود اللہ اور اوپر اللہ اور نیچے وہ بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور شیطان آیا تو شیطان نے سب سے پہلے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، تو اتنا علم والا ہے، تمہیں اتنا علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ آج کل ہم لوگ سوچتے ہیں کہ میں بڑا عالم اور میں بڑا عالم، تو وہ جان گئے کہ یہ تو شیطان کی چال ہے، اور یہ تو شیطان مجھے خراب کر رہا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی۔ پھر شیطان تھوڑی دیر میں پھر وہ اپنی عبادت میں، اپنے رب کی عبادت میں مگن ہو گئے، اور پھر شیطان آیا، وہ کہنے لگا کہ تم اتنا کیوں استغفار کرتے ہو، کیوں تم اتنی عبادت کرتے ہو، تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، تمہارے پاس تو بہت کرامتیں ہیں، دنیا تمہیں مانتی ہے۔ تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، سارے پیروں کے پیر جو ہیں، پیر دستگیر، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان کا وار ہے۔ پھر دوبارہ پھر شیطان آیا، وہ اپنی عبادت میں پھر مگن ہو گئے کہ جو شیطان ہوتا ہے بڑا پاورفل وار کرتا ہے، وہ بہت بڑا دشمن ہے انسان کا۔ جب تیسری بار آیا تو اس نے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تم تو اتنے ماشاءاللہ عبادت گزار ہو، پڑھے لکھے ہو، عالم ہو، تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز تو نبیوں پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو میں کون ہوں؟ اس لیے میں تو ان کا فالوور ہوں، ان کا امتی ہوں، تو میں یہ شیطان کا ہی وار ہے۔ تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں نا، ان کو شیطان اتنا کوشش کرتا ہے ان کو راہ سے ہٹانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ان کے جانسے میں نہیں آتے۔ تو اس طرح جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والوں پر بھی شیطان بہت حملہ کرتا ہے اور ان کو برے کام کرانے پر اکساتا ہے اور برے کام ان سے کرواتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کا نقصان کرتا ہے اور انسان کو ہدایت کی طرف نہیں جانے دیتا، عبادت کی طرف نہیں جانے دیتا۔ ایک آزمایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شیطان سے دور رہنا ہے، شیطان کے وار سے بچنا ہے، تو آپ باوضو ہو جائیں۔
ہمیشہ باوضو ہو کے رہیں تو شیطان پاس میں نہیں آتا، ادروائز شیطان بہت حملے کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ شیطان آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کی موسٹ پاورفل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کی پاور اور قوت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ یہ پڑھ لیا کریں بڑی پاور کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ تو مدد کرے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیشہ تعوذ پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے پناہ عطا فرمایا، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ مجھے شیطان مردود کی چلاکیوں سے، ٹرکوں سے، وسوسوں سے بچا۔ جیسے بچہ نہیں کوئی مار رہا ہوتا تو دوڑ کے اپنی ماں کے گود میں جا بیٹھتا ہے، اس طرح ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیں، تو جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہماری ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، ہماری جان کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمارے مال کا حفاظت کرنے والا ہے، سب کچھ کا حامی و ناصر وہ اللہ تعالیٰ ہے، حمایت کرنے والا اور مددگار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، دستگیر فریاد سننے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، داتا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تعوذ پڑھ لیا کرو۔ تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس لیے کیونکہ جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے تو وہ فرض ہوتا ہے، تو نماز سے پہلے اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا فرض ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اللہ کا نام لے کے جو کام بھی کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے خالصتاً، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اللہ رحمان رحیم ہے، اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے، تو دنیا آخرت وہ عبادت ہو جاتی ہے، اس کام میں برکت آ جاتی ہے اور وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے تعوذ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے وسوسے سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطانی وار سے پناہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی بہت ہی پاورفل ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورد ہے، تو آپ ہمیشہ یہ ورد زبان رکھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ کوئی آپ کو ناحق ستا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے اور آپ کو نقصان کر رہا ہے، اور آپ کے صبر کا جو پیالہ ہے وہ لبریز ہو گیا ہے، بھر گیا ہے، آپ اور صبر نہیں کر سکتے، تب آپ آگے پیچھے چلے جائیں، پانی پی لیں، اور کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، جہاں اس جگہ سے موو ہو جائیں، تو کیونکہ شیطان آپ سے وہ غلط کام کروانا چاہتا ہے جس سے آپ بعد میں پچھتائیں۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو انسان سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور رشتوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ شیطان جو ہے انسان کو دوزخ میں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، اس لیے جو شیطان ہے وہ اپنا بھرپور حملہ کرتا رہے گا، تو اس لیے ہمیں اپنی آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد میں طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے رہنا چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، ہر چیز کو، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں پر جو کچھ ہم کریں گے اسی کا خمیازہ ہم آخرت میں بھگتیں گے، اسی کا پھل اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا۔ تو اچھے عمل کریں گے تو جنت ملے گی، رب کی رضا ملے گی، اور برے عمل کریں گے تو دوزخ ملے گی۔ اور اس ٹائم کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ٹائم جو ضائع ہوتا ہے یہ شیطان کا سب سے بڑی چال ہوتی ہے انسان کی، کہ انسان کہتا ہے کہ اب تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، معافی مانگ لوں، تو یہ وسوسے قسم کے آ جاتے ہیں، نہیں ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے، ابھی تو رہنے دو، ابھی تو یہ کر لو وہ کر لو۔
जब भी आप नेकी का इरादा करते हैं तो उसमें डिले करते जाते हैं। जब भी नेकी का इरादा करें तो अल्लाह की मदद तलब कर लें और जल्दी से वो अल्लाह ताला के फरमाबरदारी के मुताबिक वो नेक काम कर लें, क्योंकि ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। तो जो बाकी काम हैं वो बाद में होते जाएंगे, दुनियावी काम। तो रब की रज़ा के लिए जो भी आप काम करें, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी छोटी नेकियों को करते जाएं, इंशाअल्लाह ताला वो मिलकर बड़ी नेकियां बन जाएंगी। बेशक वो कोई सोटी पड़ी हुई है, कोई शीशा पड़ा हुआ है रास्ते में, या कोई बनाना स्किन पड़ा हुआ है, कोई कैरियर बैग पड़ा हुआ है, कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ है जो आपको नुकसान दे सकती है या किसी को भी नुकसान दे सकती है, तो वो उसको उठा कर आप साइड में कर दें, जब बिन में डाल दें। ये आपकी छोटी से छोटी नेकी हो जाएगी। स्माइल करके किसी मुसलमान के तरफ देख लें, किसी क्या दुख दर्द बांट लें, किसी से अच्छे अखलाक से बोल लें, ये भी छोटी छोटी नेकियां हैं। अगर रास्ते में कोई पैनी पड़ी हुई है, कोई पैसा पड़ा हुआ है, तो वो अल्लाह के रज़ा के लिए झुक का वो बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको उठा के चैरिटी डब्बे में डाल दें। हमें क्या पता कि वो एक पैनी के बदले अल्लाह ताला हमारे सारे छोटे बड़े गुनाह माफ़ फरमा दे और हम पर रहम फरमाए और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। हमें क्या पता। अल्लाह ताला बहुत ग्रेटफुल है, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला रहमान रहीम है, गफूर और रहीम है, सत्तार है। हमारे जो गुनाह होते हैं उसको कवर करने वाला है, इग्नोर करने वाला है, बहुत शकूर है। जो छोटी छोटी हम नेकियां करते हैं अल्लाह उसका बहुत बड़ा अजर देने वाला है। हम एक नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला 10 नमाजों का जो हमें सवाब देता है। हम एक नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला हमें 10 नेकियों से बदल देता है, इससे भी ज़्यादा बरकतें देता है। नेकियों की अपनी बरकत होती है। जब आप नेकियां करते हैं तो अल्लाह ताला मज़ीद नेकियां करने की तौफीक आपको देता रहता है। और जब आप बुराइयां करने लगें, जब बुरी बातें सोचने लगें, तो फिर वो बुराइयों की नहुसत होती है, लानत होती है, बुराई होती है और बंदा पता नहीं चलता कि कब वो बुराइयों में घुस जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए छोटी छोटी नेकियां काम करने की कोशिश करें और हमेशा अल्लाह ताला के अपने आप को हवाले रखें और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें और नेकों का साथ इख्तियार करें। जब आप नेकों का साथ इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद नेकियां करने की तौफीक मिलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ये शबान का महीना सब पर मुबारक फरमाए। ये मौजी मर्ज जो फैला हुआ है अल्लाह ताला हम सब की इससे पनाह अता फरमाए, शैतान मरदूद से हमें बचाए। अल्लाह ताला शैतान मरदूद की चालों से बचाए। अल्लाह ताला सबको इत्तफाक सलूक दे, रोज़ियों में हलाल रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए और हराम से बचाए और शैतान की चालों से हमें पनाह अता फरमाए। अपने नबी पैगंबरों के सदके अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम फरमाए और हमारी छोटी बड़ी जो गुनाह हैं, जो मिस्टेक्स हमसे हो गई हैं, भूल चूक हो गई हैं, अल्लाह ताला तू गफूर और रहीम है, तू माफ़ फरमा कर हम पर रहम फरमा और हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमा और मरने से पहले अल्लाह ताला हमको बख्श देना और हमें जन्नत नसीब करना। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाना। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, बख्शिश का महीना आ रहा है। अल्लाह हमें इस महीने में भरपूर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत की खैर अता फरमाए। जो रजब होता है वो अल्लाह ताला का महीना होता है, शबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना और रमज़ान मोमिनों का महीना। इसलिए ये सारे महीने ही बाबरकत होते हैं। इन सब में इबादत भरपूर करनी चाहिए, अल्लाह ताला की मदद मांगनी चाहिए। अल दुआ मगज़ुल इबादत, जो दुआएं होती हैं वो सारी इबादत की मगज़ होती हैं, दिमाग होती हैं, असल होती हैं, मेन होती हैं।
ہیڈ کوارٹر ہوتی ہیں. اس لیے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں, دعا مانگتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا, سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے خیر مانگیں, اپنے دشمن کے لیے بھی خیر مانگیں, اس کے لیے بھی ہدایت مانگیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی سرخرو ہوں گے, سکون میں ہوں گے, اور آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی اور ان کی بھی دعائیں قبول ہوں گی جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, جو ہم کسی کے لیے مانگتے ہیں وہ دعا پہلے قبول ہوتی ہے ہماری, اور جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں تو اس میں ٹائم ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے سے اپنے لیے دعا مانگتا رہے. تو اس لیے دوسروں کے لیے بھی دعا کریں سب سے پہلے, پھر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کے صدقے, کس کی دعا سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے. اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. شاد رہیں, آباد رہیں, دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ آپ سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے, اور اپنوں پیاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے, اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور فرما بردار صابر بندے بنا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ نیکی قبول فرما لے, اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی سے معاف فرما دے. آمین ثم آمین. والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you for watching. Stay blessed always with your family and friend. See you soon with the next interesting vlog. Allah Hafiz.